अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से बड़ा जबरदस्त जलसा किया गया पेशावर में और उन्होंने वहां बड़ा ललकारा है जनाब। तो क्या वाकई मौलाना की ललकार ये गरजने वाली है या बरसने वाली भी है, इसका कुछ जायजा लेंगे। फैसल वावडा साहब कुछ दिनों से बड़ा प्यार मोहब्बत शो कर रहे हैं इमरान खान साहब से, तो मौलाना का गुस्सा और फैसल वावडा का प्यार, इसके पीछे वजह क्या है, कुछ आपके साथ शेयर करेंगे चीजें। आज अनवर मकसूद साहब ने एक वजाहत दी है जी अपने बयान के हवाले से, जिस पर काफी तनकीद हो रही थी, उसका भी जायजा लेंगे और उनसे मुतालिक जो फेक न्यूज फैलाई जा रही थी उसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर फाइनली जिक्र करेंगे जी इमरान खान साहब के कुछ अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में लग चुके हैं और वैसे भी अदरवाइज जो बाकी केसेस हैं उनके ऊपर भी समाते हैं। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज यहाँ से करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि बड़े अरसे से सब ये बात कह रहे थे कि अभी तक पीटीआई के जो सीनियर लीडरशिप है उनके प्लेटफॉर्म से कोई एक प्रॉपर रिस्पांस 26 नवंबर के वाकये के बाद उस तरह से नजर नहीं आ रहा कि बैठकर सारी चीजों को ब्रीफ किया गया हो। तो ये काफी उनपे प्रेशर था। आज हमने देखा कि असद कैसर साहब ने, शेख वकास अकरम साहब ने, उमर अयूब साहब थे गालिबन, तो इन सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा अपनी जो डिटेल्स हैं वो शेयर भी की। और उन्होंने बताया कि भले हम इस वक्त 12 लोग कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई 150-200 कारकुन लापता हैं और हमें नहीं मालूम है कि उनमें से शहीद कितने हैं या लापता कितने हैं। अब वो अगर उठा लिए गए हैं तो उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता वो शहीद हैं तो उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर वो गिरफ्तार हैं तो हमें उनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि अभी इतने अरसे में पीटीआई ने जो मुख्तलिफ थाने हैं उनके हवाले से सारा डेटा वगैरह कलेक्ट किया है जो लोग गिरफ्तार हैं। तो अब जाहिर उन्होंने टैली किया है कि कौन सा कारकुन जो है वो कहीं पे भी किसी थाने में भी मौजूद नहीं है। तो अभी भी कुल मिला के उनके कोई 150-200 कारकुन हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वो लापता है या उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा। तो ये काफी अलार्मिंग बात है। इस एक जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की वजह भी यही बताई जा रही है कि इतना ज्यादा पीटीआई को कंफ्यूज किया गया है उनके नंबर्स के हवाले से कि इतनी बड़ी गिरफ्तारियों का नंबर कर दिया गया है कि एग्जैक्टली उस तक पहुंचना कि कितने लोग गिरफ्तार हैं और फिर उससे अंदाजा लगाना कि कितने लोग एग्जैक्टली शहीद हैं या जख्मी हैं या लापता हैं। तो ये इतना एक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है मैसिव क्रैकडाउन करके, और ये बाय डिजाइन ऐसा लग रहा है कि ऐसा किया गया। इसी वजह से पीटीआई के ऊपर ये तनकीद तो अपनी जगह हो रही है कि अभी तक ये कोई फिगर्स सामने नहीं ला सके, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी रीजन जो है वो भी समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बहरहाल आज काफी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी निस्बतन। असद कैसर साहब ने आज काफी सख्त बातें की और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से उनके जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनके मुंह पे कपड़ा डालकर काला, उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करके आप अदालतों में पेश कर रहे हैं, तो ये क्यों इस तरीके से किया गया है? आपको शर्म आनी चाहिए। क्या वो दहशतगर्द हैं? आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो सियासी कैदी हैं, बुनियादी तौर पर प्रोटेस्टर्स हैं, और आप उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। क्या वो कोई तालिबान हैं, खारजी हैं, जो कोई दहशतगर्द हैं, डिक्लेयर्ड ऐसी तंजीमों से हैं? तो फिर आप उनके साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने इसके ऊपर काफी एहतजाज किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो गोलियां हैं हमारे पैसों से आपने खरीदी हैं, हमारे ऊपर ही चलाई हैं, तो ये कैसे कर सकती है रियासत? तो असद कैसर साहब ने आज काफी सख्त बातें की। आज शेख वकास अकरम साहब ने भी जहां फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, उन्होंने भी ये बात की कि ये कोई तरीका है कि आपने एक तो लोगों को मारा और जब लोग कुल खानी कर रहे हैं तो वहां पे भी आप आके छापे मारे, यानी किसी को आपने आराम से दफनाने तक नहीं दिया। पहले तो मैयतें नहीं आप उनको वसूल करने दे रहे अहले खाना को, और ऊपर से जब वो मैयत वसूल कर लें तो फिर आप उसके ऊपर उनसे लिखवाते हैं एफिडेविट कि जी ये लिख के दो कि ये हादसे में मरा है। उसके बाद आप कहते हैं कि जब वो मैयत ले जाते हैं तो वहां पे भी आप रेड्स कर रहे हैं कुल खानियों के ऊपर और लोगों के जो अहले खाना है उन तक को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये क्या तरीका कार है? किस किस्म का जुल्म है? तो उन्होंने भी कहा कि क्या आप पाकिस्तानी हैं, क्या आप मुसलमान हैं जो आप इस किस्म की चीजें कर रहे हैं? हम किस लेवल तक जा रहे हैं? आपने कोई सोचा है इसके बारे में? तो ये सारी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी गमो गुस्से का उन्होंने इजहार किया। इस मौके पर यह भी अनाउंसमेंट की गई है कि जो मैंने आपसे खबर पहले शेयर भी की थी पिछले व्लॉग में कि अब 15 दिसंबर को ये लोग यौम शोहदा मनाएंगे और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं दुनिया के उनके अंदर इसके ऊपर ब्रीफिंग्स भी होंगी, दुआ भी की जाएगी शोहदा के लिए, और साथ साथ
عالمی طور پر اس کو اجاگر کیا جائے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے یہ ظلم کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ 13 دسمبر کو جو پشاور میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کرنا ہے تو وہ بھی انہوں نے ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرام رکھا ہوا ہے. تو یہ اب پی ٹی آئی جو ہے اپنے جو سپورٹرز ہیں، جو کارکن ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کھڑے نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ مختلف لوگ اب جا رہے ہیں، مختلف فیملیز کے ساتھ بھی مل رہے ہیں اور انہیں 1 کروڑ روپے کا جو چیک اناؤنس کیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے، وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. تو یہ آج پی ٹی آئی کی طرف سے جی خبریں تھیں مختلف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی دلچسپ چیزیں ہیں جو اور بھی ہو رہی ہیں، جن میں ایک خبر جو ہے وہ مولانا صاحب کے حوالے سے ہے. پہلے بھی وہ اس حکومت کو کافی وارننگز دے چکے ہیں اور اب انہوں نے ایک بڑا پشاور میں زبردست قسم کا جلسہ کیا. آج کافی گرینڈ یہ ویسے جلسہ تھا، ماننا پڑے گا. اور اس جلسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا للکارا ہے جی آج، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایجنسیوں والے، یہ وردیوں والے یہ ہمیں دھمکیاں نہ دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے تو آپ کی بھول ہے. اگر ہم آئے تو پھر آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. تو انہوں نے یہ مینشن کرا دیا ہے کہ بھائی اگر ہمارے احتجاج کے اوپر آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو بھول جائیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. تو مولانا کو بیسکلی غصہ ہے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، جو کمٹمنٹس تھیں ان کے ساتھ وہ پوری نہیں کی گئیں، تو اس لیے وہ کافی زیادہ اس حکومت سے نالاں دکھائی دے رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن بھی کوئی اتنی خوشگوار وائبس نہیں آئی تھیں، اور جتنے رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے ان کا یہ بتانا تھا کہ ایسا لگا نہیں ہے کہ کوئی بات بنی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ اتنا بڑا جلسہ اور اس میں اتنی سخت تقریر مولانا کی، تو یہ چیز جو ہے یہی شو کر رہی ہے کہ مولانا جو ہے اس حکومت سے اتنے خوش تو نہیں ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا اتنے ناراض ہیں کہ وہ واقعی کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مزاحمت جوائن کر لیں گے؟ تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے. مولانا ایک دباؤ ضرور ڈال رہے ہیں اس حکومت کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی خطرہ بن جائیں گے یا یہ واقعی کوئی احتجاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور میرا خیال ہے حکومت خود بھی یہ افورڈ نہیں کرے گی کہ مولانا کو اس نہج تک پہنچا دیں کہ وہ ان کے خلاف آئیں. تو یہ مین وائل ان کو انگیج کر کے ان کے کچھ معاملات جو ہیں ان کو سیٹل کر لیا جائے گا. تو مولانا جو ہیں وہ اسی طرح کی ان کی ابھی تک کی ہم دیکھ رہے ہیں اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد کی سیاست، کہ وہ بس اپوزیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کھل کے اپوزیشن بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو بس اس طرح ہی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. لیکن یہ ضرور بات ماننی پڑے گی کہ کم از کم اگرچہ مولانا اس وقت تو یعنی پی ٹی آئی کے لیے تو اپوزیشن میں ہی ہے خیبر پختونخوا کے، اس کے باوجود بھی ان کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، کوئی آپ کو کنٹینر نظر نہیں آتا، کوئی وہاں پہ پکڑ دھکڑ گرفتاریاں، کوئی ایک پولیس والا نہیں نظر آتا. تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کم از کم کے پی میں اتنی آپ کو سہولت تو ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنا جلسہ کر سکتی ہے، چاہے وہ منظور پشتین جرگہ کرے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا کوئی جلسہ کریں، چاہے اے این پی کوئی وہاں پہ اپنا پروگرام رکھے یا جماعت اسلامی وہاں پہ کوئی جلسہ کرے. تو جو جس طرح چاہتا ہے اپنا کوئی اگر اکٹھ کرتا ہے تو اس کو کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے حکومت کی طرف سے. نہ ہم نے کوئی یہاں پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی ہو. یہی وہ بنیادی فرق ہے جو آپ کو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں اور ان کی حکومت میں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی جب یہ پی ڈی ایم اپنی موومنٹ چلا رہی تھی تو سوائے کورونا کے دور میں جہاں پہ یہ تھوڑی سختی کر رہے تھے کہ جی آپ نہ لوگوں کو اکٹھا کریں کیونکہ ایک ظاہر وبائی مرض ہے، لیکن ادروائز کوئی پولیٹیکلی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ڈالی جائے. بھلے وہ مولانا صاحب کا دھرنا ہو، بھلے وہ پی ڈی ایم کے مارچز ہوں، بھلے جتنی دفعہ بھی جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے کیا ہے. اور اس بات کی گواہی خود اب زبیر صاحب نے بھی دی ہے، محمد زبیر صاحب نے بھی، کہ ہم جتنے مرضی جلسے کرتے تھے کبھی کنٹینر تو دور کی بات ہے کسی ایک پولیس والے کانسٹیبل تک نے نہیں روکا تھا. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ابھی وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی پکڑ دھکڑ، اور وہیں سے احتجاج سے اور پھر نئے مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو آپ کو جمہوریت اور آمریت میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی اپوزیشن کو برداشت ہی نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لیجیٹمیٹ نہیں ہیں گورنمنٹ، تو آپ پھر بس طاقت اور زور زبردستی کے بل پر اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ عوام کی سپورٹ سے ہیں تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ اپوزیشن کی پارٹی کتنا بڑا جلسہ کر رہی ہے یا لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہی ہے. تو آپ سوچتے ہیں
کہ اس کو اپنی بات پہنچانے کا پورا حق حاصل ہے، تو آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق جو ہمیں نظر آتا ہے. دوسری طرف ایک فرق ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل فیصل وافدہ صاحب میں، کیونکہ ادروائز وہ ہمیں آ کے بتا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی والے تو بڑے دہشت گرد ہو گئے ہیں اور یہ ایسی جماعت ہو گئی ویسی جماعت ہو گئی، لیکن اچانک سے ان کو عمران خان صاحب میں ہر طرح کی اچھائی نظر آنے لگی ہے اور ان کے تمام جرائم انہوں نے معاف کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، جو کچھ کیا کرایا وہ تو بشرا بی بی صاحبہ نے انہیں کرایا یا ان کے کچھ دوستوں نے کرایا، ورنہ عمران خان صاحب پہ تو کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ایشو ہی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں کہ وہ ان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ تک بھی آج انہوں نے کہا کہ جی جیسے باقی پارٹیز کو مینڈیٹ ملا ہے اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی مینڈیٹ ملا ہے، تو ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے مینڈیٹ کا احترام کریں اور سب کو ملا کر چلیں. تو یہ جو جملہ ہے بیسیکلی یہی اصل جملہ ہے کہ جو کافی دنوں سے بات بھی ہو رہی تھی قومی حکومت کی. آپ نے مختلف رپورٹرز سے بھی یہ بات سنی ہوگی، سہیل وڑائی صاحب نے بھی اپنے کالم میں اس بات کا اظہار کیا تھا. تو بیسیکلی جو فیصل وافدہ صاحب ہیں وہ اسی مشن کے اوپر ہیں کہ قومی حکومت ٹائپ کوئی چیز کا لالی پاپ دیا جائے اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ پی ٹی آئی کو بھی کچھ حصہ دے دو، کچھ پی ایم ایل این، کچھ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، سب کو کچھ نہ کچھ کیک میں سے حصہ دے دو تاکہ سب اپنے اپنے حصے کو کھائیں کیک کو بیٹھ کے اور کوئی شور نہ مچائے. کیونکہ ادروائز اگر پی ٹی آئی باہر ہے، ویسے تو کائنڈ آف قومی حکومت ہی ہے، ساری تو باقی پارٹیز جمع ہوئی ہیں کم از کم جو پارلیمان میں ہے. جماعت اسلامی کی تو ویسے کوئی سیٹ نہیں ہے اور جے یو آئی ایف کو آپ حکومت کا ہی حصہ سمجھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک پی ٹی آئی کا ایشو ہے نا جو باہر ہے اس وقت، تو اس صورت میں یہ ان کو پرابلم کرتا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی باہر ہے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی انہوں نے تنگ کیے رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی موومنٹ، کوئی جلسہ، کوئی نہ کوئی مارچ، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو بھی کوئی تھوڑا سا منہ میں کچھ ڈال دو تاکہ یہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں. لیکن یہ جو لالی پاپ ہے نا، یہ پی ٹی آئی نہ پہلے اس نے لیا ہے نہ اس وقت کوئی امکان ہے کہ وہ یہ لالی پاپ پکڑ کے اور چپ کر کے بیٹھ جائے گی، کیونکہ دوسری طرف جو بندہ ہے اس کا نام عمران خان ہے اور وہ اس طرح کے کسی سمجھوتے کے لیے نہ پہلے تیار تھا اور نہ اب تیار ہے. اور بڑا واضح ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی قومی حکومت یا کوئی کسی قسم کی ان ہاؤس تبدیلی میں پی ٹی آئی بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ یا تو ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے یا فریش الیکشن کرائے جائیں ایک نئے بالکل غیر جانبدار قسم کے الیکشن کمیشن کے تحت. تو اس کے علاوہ تیسری کسی بات پہ وہ راضی نہیں ہے. تو اب بہرحال فیصل وافدہ صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ انہیں کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی. اگرچہ اس کے لیے ایک طرف جہاں یہ پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف یہ باتیں بھی سنائی جا رہی ہیں کہ جی اب اتنا کریک ڈاؤن ہو گیا، اب اتنے مقدمات ہو گئے، اب فیض حمید صاحب کا فیصلہ آنے والا ہے تو اس کی وجہ سے عمران خان پہ اور سختی ہو جائے گی یہ وہ. تو ایک طرف پیار محبت کر کے لالی پاپ دکھایا جائے گا، دوسری طرف ایک ڈنڈا دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بھئی ایک چیز آپ سلیکٹ کر لیں. لیکن عمران خان نہ تو ڈنڈے سے ڈرتے ہیں اور نہ لالی پاپ کی لالچ میں آتے ہیں، تو انہوں نے دونوں میں سے کسی چیز کی طرف بھی اپنا انٹرسٹ شو تو نہیں کرنا بظاہر جو ابھی تک کے حالات ہیں. باقی جی تھوڑا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جی انور مقصود صاحب نے جو گفتگو کی تھی پچھلے دنوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے اور جو نیوی کے شہداء کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر خاص طور پر کافی تنقید ہوئی. باقی بھی چیزوں پہ ہوئی لیکن باقی چیزیں تو خیر میرا خیال ہے غیر ضروری تنقید ہو رہی تھی، باقی تو سب ان کی باتیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس میں مزاح کا ہی ایلیمنٹ تھا. لیکن نیوی والی بات واقعی تھوڑی سی اگر وہ نہ کرتے گریز کرتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ ادروائز ظاہر ہے اس کا ایک دوسرا مطلب تو نکلتا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو خود بھی شاید ریئلائز کیا ہے اور آج ایک اور تقریب میں انہوں نے اس متعلق وضاحت بھی کی. ویسے تو ان کی اس ساری جو تنقید وغیرہ ہو رہی تھی اس کے بعد یہ بھی بڑی فیک نیوز ایک پھیلی ہوئی تھی کہ انہیں کوئی اٹھا کے لے گئے ہیں اور کوئی ان کے اوپر مشکل صورتحال ہے. مشکل صورتحال ہے یا نہیں اس کا تو کچھ آئیڈیا نہیں ہو سکا، لیکن البتہ انہیں کہیں اٹھا کے نہیں لے کے گئے تھے. اس بات کو انہوں نے خود فیک نیوز قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جی میرے متعلق ایسی جو خبریں تھیں وہ درست نہیں تھیں. اور باقی یہ انہوں نے ضرور کہا کہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ اگر ایسی میری کوئی بات ہوئی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، شہداء کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں اس پہ معذرت کر لوں. تو انہوں نے اس پہ معذرت بھی کر لی. تو میرا خیال ہے اب یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے ان کے اوپر تنقید کا. انور مقصود صاحب ایک لیجنڈ ہیں، ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور انہوں نے بہت خدمات دی ہیں پاکستان کے لیے.
ان کا جو فن ہے اس نے بہت کچھ پاکستان کو دیا ہے. تو اگر کسی وقت اپنے مزاح میں اور کسی محاورے کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا بہت کوئی اوپر نیچے ہو بھی گیا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اسپیشلی اس وقت جب اگر انہوں نے اس کے اوپر ایک ایکسپلینیشن بھی دی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے, اس کے اوپر مزید اب تنقید بنتی نہیں. حالانکہ بعض لوگوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر بلو دا بیلٹ جا کے بھی تنقید کی. ابھی بھی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وضاحت ان سے جاری کروائی گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے. اب مجھے یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں, لیکن بہرحال اگر انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے اور اس کے اوپر فردر میرا خیال ہے تنقید کی کوئی وجہ نہیں بنتی. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے جس سے بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں, کریک ڈاؤن کا, گرفتاریوں کا. اس میں ایک جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ جی کہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا, اور اس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہونا ہے اس کی وجہ سے جو ملٹری کی تحویل میں ہیں کارکن پی ٹی آئی کے, وہ ابھی تک کسی طرف ان کا معاملہ لگ نہیں رہا ہے. 19 مہینے سے وہ قید ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیس چلنا کدھر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک سزا ہے جو بھگتتے وہ جا رہے ہیں. تو اگر میرا خیال ہے کیس سن کے سزا ہو چکی ہوتی تو اب تک شاید پوری بھی ہو چکی ہوتی, لیکن آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ اس میں کتنی بڑی اس نے نااہلی ہے, اس کی بدنیتی ہے اس کی, اور کتنا بڑا ظلم ہے اس کی طرف سے یہ کہ آپ کی ایک فیصلہ رکا ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. میرے خیال ہے 86 کے قریب لوگ ہیں, 84 یا 86 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت ملٹری تحویل میں ہیں. بہرحال سپریم کورٹ سے اس ہفتے میں بڑے امپورٹنٹ کیسز کی سماعتوں کا پتہ چل جائے گا, کیونکہ ملٹری ٹرائل کا بھی اب ہونا ہے جی سماعت, اس کے اوپر بھی پھر 8 فروری کے الیکشن کے اوپر شہید ارشد شریف کیس, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو کے پی جیل منتقل کرنے کے حوالے سے کیس, پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف بیجا طاقت کے استعمال کے خلاف کیس, اور 9 مئی کا کمیشن تشکیل دیا جائے اس کے اوپر کیس. تو یہ ڈھیر سارے کیسز ہیں جس کی سماعت انہی 2-3 دنوں میں ہونی ہے, کوئی 9 کو, کوئی 10 کو, کوئی 11 کو. تو یہ آئینی بینچ اس ہفتے یہ ساری سماعتیں کرے گا, لیکن یقین مانیے کسی ایک شخص کو بھی میں اگر پوچھ لوں نا کہ بھئی آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ آئینی بینچ کسی معاملے کے اوپر کوئی ایک فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں دے گا, یا چلیے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑیے, کوئی ایک فیصلہ بھی انصاف کے اوپر دے گا, تو کسی ایک شخص کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے. میں آپ کے لیے ایک پول بھی یہاں پہ کروا دیتی ہوں, میرے چینل پہ ہی آپ کر دیجیے گا, تو آپ خود ووٹ کر دیجیے گا, اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹس شیئر بھی کر دوں گی آپ کے ساتھ. تو کسی کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ کون سا کیس آپ کس وقت سنیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ کیسے بنا ہے, کیوں بنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور اب یہ کیسز لگوانے کا کیا مقصد ہے, تو یہ سب کو پتا ہے. تو یہ اب بس ایک انہوں نے خانہ پوری کر کے عدالتی سٹیمپ لگوانی ہے, بیسیکلی اپنے فیصلے جو کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک عدالتی سٹیمپ لگوانی ہے, تو اس لیے یہ کیسز لگ گئے ہیں. تو بہرحال یہ جو ملٹری ٹرائل کا کیس ہے کم از کم کسی طرف لگے بات تو پتہ چلے لوگوں کو کہ کیا ہونا ہے اس کے اوپر, کیونکہ آج یہ بہت افسوسناک خبر پتہ چلی ہے کہ ایک اسی طرح پی ٹی آئی کی کارکن ہے ملک وقاص, اور یہ ملٹری تحویل میں ہیں, اور ان سے متعلق خبر یہ پتہ چلی کہ ان کے والد صاحب کافی عرصے سے علیل تھے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, اور وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے, لیکن انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور آج ان کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ اپنے بیٹے کے لیے ترستے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. اگر مطلب اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہوتا, کوئی بات کسی طرف لگ چکی ہوتی, تو کم از کم اگر وہ ان سے ملنا چاہتے, کوئی ملاقات کا ہوتا معاملہ, تو وہ کم از کم وہ آ سکتے, اپنے بیٹے کو دیکھ تو سکتے آخری وقت تک. ایسا تو نہیں ہے کسی کا کوئی قصور کہ جی آپ, یہ بھی انسانی جو ایک آپ کہہ لیں کہ انسانی حقوق جو ہیں وہی کسی کے ختم تو نہیں ہو گئے نا. اگر کسی کوئی 9 مئی کے مقدمے میں ملوث ہے یا اس اٹیک کرنے میں بھی کوئی ملوث ہے, تو یہ تو نہیں کہ وہ انسان ہی نہیں رہا, اس کے انسانی حقوق ہی ختم ہو گئے. کوئی خدا نخواستہ کسی کو مارا تو نہیں ہے, کسی کو زخمی تو نہیں کیا, کوئی ایک فوجی شہید نہیں ہوا, کوئی ایک فوجی زخمی نہیں ہوا, الحمدللہ نہیں ہوا 9 مئی کے معاملات میں. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی جلاؤ گھراؤ ہوا یا کوئی ایک احتجاج اس طرح کا ہو گیا, اس میں کون ملوث ہے یا نہیں, پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے, جو کچھ بھی ہے اس میں ڈیپلی نہیں جاتی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیدیوں کی بھی حقوق تو ہوتے ہیں نا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس بندے کو اپنے بیٹے سے آخری وقت میں ملنے نہیں دیا گیا, اور الٹیمیٹلی وہ چلا گیا اس دنیا سے. اب اگر بعد میں کسی وقت وہ شخص بے قصور ثابت ہو جائے تو کیا اس کو یہ وقت واپس مل سکتا ہے؟ اور یہ جو 19 مہینے سے لوگ اس وقت ہیں ملٹری تحویل میں,
تو آپ خود بتائیے کہ اگر کل کو ان میں سے کچھ لوگ بھی، چاہے ایک شخص بھی کوئی بے گناہ ثابت ہو جائے، تو یہ جو 19 مہینے کی اس نے قید کاٹ کے، یہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کیا جواب آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل طلب ہیں، لیکن جس طرح اس وقت پورا فوکس اس حکومت کا یہ ہے کہ بس کس طرح پی ٹی آئی کو کچلنا ہے، کس طرح ان کو روکنا ہے، سارا جو ان کا پورا فوکس ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہے، جس میں بہت سے لوگ بہت قربانیاں دے رہے ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ لیکن بہرحال اس ہفتے میں کافی چیزیں ہیں جو کافی حد تک واضح بھی ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی خبر سنا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ بھی آ جائے گا، بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کی بھی خبریں بہت سے لوگ سنا رہے ہیں، تو کافی کچھ اسپیکولیشنز ہیں۔ دیکھتے ہیں کون سی چیز پہلے آتی ہے، کون سی چیز بعد میں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔